ये इंटरव्यू जो IMA के इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही गौर से सुन रहे होंगे। उनका ये सवाल है कि जो डोनेशन आपने लिया था, शुरुआत में खबर आ रही थी कि आपने कोर्ट में कह दिया कि हम लौटा देंगे, तो ये खबर कहाँ तक सही है कि आप वाकई लौटा देंगे या क्या इसकी सूरत है? एक तो ये सवाल था कि क्यों दारुल उलूम सबील इरशाद के किसी फ़र्द को नहीं लिया गया, किसी उस्ताद को नहीं लिया गया, जबकि रिवायत यही रही है कि दारुल उलूम सबील इरशाद से ही अमीर शरीयत बनते रहे। एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है इसी के साथ में कि क्यों दूसरे मसलक के किसी शख्स को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर 3 लोगों को ही बनाना था तो एक बरेलवी मकतब फ़िक्र, एक और अहल हदीस को ले लेते, या किसी क्यों दूसरों को इसमें नज़रअंदाज किया गया? इमारत शरिया के जो शोरा हैं, इन्हें क्या मुंतखब किया जाता है या किस तरह से ये लोग 15 लोगों में शामिल हुए थे इस कमेटी में? से बनी हुई शूरा है, उसका मुझे पस मंज़र नहीं मालूम। लेने के बाद आपने उस कंपनी को प्रमोट किया था, क्या IMA को प्रमोट किया था? तो वो जो ज़मीन ली गई वो भी मेरे लिए कतान नहीं थी, वो भी मदरसे ही के लिए कि वहाँ पर एक कुछ बना कर वो देंगे। अपने नाम पे क्यों लिया वो? हाँ, ये है कि नाम मेरा इसलिए ले लिया कि वहाँ लेने के वक्त में कोई और थे नहीं। हाल ही में इमारत शरिया ने मजलिस इमारत शरिया का इंतखाब किया, उसमें 3 हज़रात को मुंतखब किया गया। इमारत शरिया ही मुंतखब करती है अमीर शरीयत को। इस बार अमीर शरीयत के बजाय 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसे मजलिस इमारत शरिया कहा जा रहा है। इसमें 3 अहम हज़रात हैं, जिसमें सबसे जो सीनियर हैं वो हैं मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही, जिन्हें शेरवानी के लफ्ज़ से भी कहा जाता है। बात करेंगे उनके ताल्लुक़ से भी, उनके ख़ानदान के ताल्लुक़ से भी, और उनके जो खिदमत हैं उस पर भी बात करेंगे, और ख़ास करके उनकी जो इल्मी लियाकत है, उन्होंने जो काम किया है, ख़ास करके 200 से ज़्यादा किताबों को उन्होंने 200 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और कर्नाटक ही नहीं बल्कि मुल्क के बड़े और जैद उलमा में इनका नाम शुमार होता है। साथ ही साथ उनका ताल्लुक़ कुछ और चीज़ों में भी आया है, जैसे मदरसे के कंस्ट्रक्शन को लेके जो IMA से डोनेशन लिया गया था उस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाया है, उस ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और कुल मिला के मौजूदा हालात पर जिस तरह से एक कमेटी बनाई गई है मजलिस इमारत शरिया, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया था कि आखिर ये इमारत शरिया क्या होता है, अमीर शरीयत किसे कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक के बाज़ हिस्सों में इस ताल्लुक़ से कोई जानकारी ही नहीं है। हम बात करेंगे, मुफ्ती साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सवाल यही जानना चाहेंगे कि इमारत शरिया या फिर ये अमीर शरीयत का इंतखाब किस तरह से होता है, कौन इन्हें मुंतखब करते हैं, किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ है? आपका शुक्रिया कि आपने इस सिलसिले में इक़दाम किया और अपने चैनल के ज़रिए से इन चीज़ों की वजाहत पेश करने की कोशिश की है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इमारत शरिया का, तो सबसे पहले ये समझना है कि इमारत शरिया दरअसल मुसलमानों का एक इज्तिमाई प्लेटफार्म है, और इस इज्तिमाई प्लेटफार्म का पस मंज़र ये है कि जब हमारी ताकत और क़ुव्वत ख़त्म हो गई और मुसलमान अपने आप को मुंतशिर समझने लगे, तो हमारे अकाबिरीन ने इस सिलसिले में जिद्दोजहद की और ऐसे फतवे दिए और फ़ैसले लिए कि उम्मत मुज्तमा रहे, मुंतशिर न हो, और अपने तमाम वो मामलात जो यहाँ पर रहते हुए हमारे इख्तियार में क़ानूनी तौर से जो कुछ हो सकते हैं उनको हम मुज्तमा रखें और इज्तिमाइयत के साथ उन तमाम कामों को बहुस्न खूबी अंजाम दें। इसके लिए जिद्दोजहद की गई और इसकी एक मुस्तकिल तारीख़ है, और मैंने अपने एक मज़मून के अंदर जो सालार अखबार में भी शाये हुआ और अलग भी शाये हो चुका है, उसके अंदर इसकी तफसीलात दी हैं। तो बहरहाल इसका मकसद ये होता है कि मिल्लत अपने इज्तिमाई कामों को एक अमीर के मातहत में रहते हुए अंजाम दे, और इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि इज्तिमाइयत बाकी रहती है, इत्तिहाद बाकी रहता है, और उम्मत अपने तमाम मसाइल को इज्तिमाई तरीक़े पर अंजाम देने में कामयाब होती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो आवाज़ है उसमें क़ुव्वत आती है। हमारे बहुत से मसाइल हैं, इज्तिमाई मसाइल हैं, क़ानूनी मसाइल हैं, मुल्की मसाइल हैं, मिली मसाइल हैं। इन तमाम चीज़ों को हम पेश करें और लोगों के सामने रखें और हुकूमत के सामने भी रखें, तो इसके अंदर एक क़ुव्वत होती है।
تو اس کے لیے یہ اجتماعی پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، یہ مختصر اس کا تعارف ہے۔ اس کے لیے ایک امیر منتخب ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے ہی ملک کے لیے ایک امیر ہو، اسے امیر الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء کی طرف سے ایسا ایک امیر منتخب ہے اور پورے ہندوستان کی سطح پر ان کو امیر مانا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، جو ہم سب کے بزرگ ہیں، وہ امیر الہند کہلاتے ہیں۔ لیکن اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے بھی، جیسے کرناٹک، بہار اور بعض علاقوں میں اپنی حیثیت سے بھی کچھ یہ کام کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضلعی جو ہے صوبائی سطح پر امیر منتخب کیا جاتا ہے، اسی کو امیر شریعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اسے جو منتخب کرتے ہیں، امیر شریعت کو جو بناتے ہیں، کون ووٹ ڈالتے ہیں یا کس کے طرف سے منتخب ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک مجلس شورا ہے، وہ مجلس شورا جو عمارت شریعہ کے لیے ہی بنائی گئی ہے، وہی اس کی اتھارٹی رکھتی ہے، اور اسی کو یہ حق ہے کہ وہ غور و فکر کے بعد جن لوگوں کو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مناسب ہیں حالات کے لحاظ سے یا اپنے جو ہے خدمات کے لحاظ سے، ان کو منتخب کر سکتی ہے، اور وہی کرتی آئی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اگر کرناٹک کی بات کریں تو مجلس معاف کیجیے گا عمارت شریعہ کے شورا میں کون کون شامل ہیں؟ عمارت شریعہ کی جو شورا ہے اس وقت میں میرے علم کی حد تک اس کے اندر 15 افراد ہیں، اور یہ 15 افراد میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ اس میں ایک ہی مکتب فکر کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں دیوبندی حضرات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بریلوی طبقے کے لوگ بھی ہیں، اور اہل حدیث طبقے کے لوگ بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اجتماعی پلیٹ فارم ہے۔ اچھا، انہیں کون منتخب کرتے ہیں؟ جو مجلس معاف کیجیے گا عمارت شریعہ کے جو شورا ہیں، انہیں کیا منتخب کیا جاتا ہے یا کس طرح سے یہ لوگ 15 لوگوں میں شامل ہوئے تھے اس کمیٹی میں؟ پہلے سے بنی ہوئی شورا ہے، اس کا مجھے پس منظر نہیں معلوم جی۔ اس وقت جو بنی ہوئی ہے اس کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 15 حضرات پر مشتمل ہے، اور یہ 15 حضرات کی جو شورا ہے وہ غور و فکر کے بعد آپسی مشورے کے ساتھ میں طے کرتے ہیں جی۔ تو اس بار کیوں امیر شریعت نہیں منتخب کیا گیا؟ کیوں 3 لوگوں کی کمیٹی بنے گی؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے اس وقت میں۔ اس کا تفصیلی جواب تو جب دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی نے تفصیلی طور پر اس کے بارے میں بتایا تھا۔ دیکھیے، عمارت شریعہ کا جو کام چل رہا ہے اب تک، اس میں جو بڑے حضرات گزر چکے ہیں، تو ان کی ایسی بات تھی کہ انہوں نے بہت سارا نظام اپنے روحانی، علمی، فکری اعتبار سے خود بخود سنبھالا اور چلتے رہے، اور شورا موجود تھی، شورا کے ماتحت میں جو بڑے حضرات طے کر لیتے تھے وہ کام چلتا رہا۔ لیکن لکھائی کے اعتبار سے، دستاویزی اعتبار سے اور قانونی شکلوں کے اعتبار سے کچھ کام ابھی باقی ہیں، وہ اب تک ہو کر نہیں ہے، یعنی اس کی لکھا پڑھائی نہیں ہے، اور تفصیلی طور پر اس کا بائیلاس بنا ہوا نہیں ہے، اور اس کے پورے اصول، پورے ضوابط، پورے قواعد، اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا کہ بعض علاقوں میں اس کا یہ نہیں ہے، تو اب یہ سب کام کرنا ضروری سمجھا گیا حالات کے لحاظ سے، کہ تمام علاقوں کے لوگوں کو اس میں لیا جائے، اور وہاں سب جگہ پر ایک عمومی مجلس ہوگی۔ اچھا، خالد بیگ ندوی صاحب جو میں تو بات ادھوری رہ جائے گی، تو جو ہے یہ کام ضروری ہے۔ ایک تو شورا میں کچھ لوگوں کو لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا، یعنی مزید افراد کا، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ دستاویزی کام، قانونی کام باقی ہیں، وہ مکمل کرنا چاہیے، اور تیسرے ہے کہ مختلف علاقوں سے اس کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ سارے کام ابھی باقی ہیں جو کسی وجہ سے اب تک نہیں ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی رحمہ اللہ، جن کا بھی انتقال ہوا، جو امیر شریعت ثالث رہے، تو چونکہ ایک طویل عرصہ حضرت کا بیماریوں میں گزر گیا،
تو بہت سارے کام پینڈنگ رہ گئے. اب یہ سامنے لائے گئے ہیں کہ یہ سب کام باقی ہیں. لہٰذا یہ سارے کام پورے ہونے کے بعد جس کا بھی نام انتخاب میں آئے گا اس کا نام امیر شریعت کے طور پر ظاہر کیا جائے گا, لایا جائے گا. اس وقت تک کے لیے ایک عبوری, اور یہ عبوری بھی اس لیے تاکہ یہ سارے کام ہم انجام دیں اور پھر امیر شریعت کا انتخاب ہو تو اور مضبوطی کے ساتھ یہ کام انجام دیا جا سکے گا. اور جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا, بہت سے اور علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے یا جہاں پر یہ بات نہیں پہنچی ہوئی ہے, وہاں کی بھی پوری نمائندگی ہو جائے. یہ کام شروع کر دیا گیا ہے. بالکل عبوری ہے, اس بات کا تو اعلان ہوا, لیکن کیا اس کا کچھ میعاد طے کی گئی ہے آپس میں ہی؟ بھلے اعلان نہیں کیا گیا ہو لیکن کچھ اس کا ٹائم فکس کیا ہے؟ نہیں, اس کا ٹائم ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کام جتنا جلدی نمٹ جائیں گے ہو جائے گا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا ہی آپ کا نام آیا امیر شریعت کے لیے, مفتی افتخار صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے اور مفتی عمران مقصود صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے, تو صرف آپ کو امیر شریعت بننا تھا, آپ کیوں نہیں آ گیا اس میں؟ آپ کیوں پیچھے ہٹے کہ ان لوگوں کو بھی ساتھ چاہیے؟ میں نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ سارے کام ہونا چاہیے. اس دن بھی مولانا نے اعلان کیا تھا کہ یہ دونوں حضرات تو پیچھے ہٹے اور میرے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے. لیکن کیا ہے کہ یہ سارے کام ہونے چاہیے, مضبوط کام ہونا چاہیے. یہ مضبوط کام کرنے کے لیے ایک عبوری طور پر یہ جماعت بنائی گئی ہے تاکہ یہ کام ہم سب مل کر کریں, اور سب مل کر کرنے کے بعد جو بھی طے ہوگا, اس میں میرا نام طے نہیں ہے, ان دو حضرات تو اپنے طور سے انہوں نے کہا, لیکن اب شورا پھر بھی جب بیٹھے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں لیا جائے گا, اور تیسرے یہ ہے کہ اور علاقوں کی نمائندگی بھی اس میں شامل ہوگی, تو اس وقت میں سب حضرات ملنے کے بعد جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سامنے آئے گا. اس پورے پروسیس میں ایک تو یہ سوال تھا کہ کیوں دارالعلوم سبیل الرشاد کے کسی فرد کو نہیں لیا گیا, کسی استاد کو نہیں لیا گیا, جبکہ روایت یہی رہی ہے کہ دارالعلوم سبیل الرشاد سے ہی امیر شریعت بنتے رہے. ایک سوال یہ ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے اسی کے ساتھ میں کہ کیوں دوسرے مسلک کے کسی شخص کو اس میں شامل نہیں کیا گیا؟ اگر 3 لوگوں کو ہی بنانا تھا تو ایک بریلوی مکتب فکر, ایک اور اہل حدیث کو لے لیتے, یا کسی کیوں دوسروں کو اس میں نظر انداز کیا گیا؟ نہیں, نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ جیسے کہ آپ کے علم میں آیا تھا کہ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب کا نام بھی تھا, حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کا نام تھا, حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب کا نام تھا, ایک میرا نام تھا. حضرت مولانا اکبر شریف صاحب نے اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے وہ شامل بھی نہیں ہو پائے. اب ہم 3 کا نام جو تھا اس کے لیے, تو انہی کو فی الحال عبوری کام کرنے کے لیے رکھ دیا گیا. کیا ایسا ممکن جو اصل امیر شریعت ہوگا وہ بعد میں انتخاب کیا جائے گا, یا تو صرف عموری کام کرنے کے لیے ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ دوسرے مسلک کے بھی کوئی شخص امیر شریعت ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ہے نہیں. یہ تو سارے لوگوں کا اجتماعی پلیٹ فارم ہے, اور اس اجتماعی پلیٹ فارم میں جو بھی طے ہو جائے گا وہ ہو سکتا ہے. اس سے ہٹ کے ایک سوال یہ ہے, چونکہ آپ جب مجلس امارت شریعہ میں شامل ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کا تعلق آئی ایم اے کے کیس سے ہے. آپ کے مدرسے کو آئی ایم اے کی طرف سے بڑا ڈونیشن دیا گیا ہے, تقریباً 20 سے 21 کروڑ روپے بتایا جاتا ہے, اتنا بڑا ڈونیشن, اور یہ بھی پبلک ڈومین میں ہے کہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ اسے لوٹایا جائے گا. آخر یہ معاملہ کیا ہے, کتنی رقم تھی, کیوں لی گئی تھی, کیا تفصیلات ہیں؟ جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ڈونیشن لیا گیا تھا, تمام مدارس ڈونیشن ہی سے چلتے ہیں, آج بھی ڈونیشن ہی پہ مدرسے کا مدار ہے. آپ بھی دیتے ہیں, آپ جیسے اور لوگ بھی دیتے ہیں, ملت کے جو غمخوار ہیں, ہمدرد لوگ ہیں آج بھی. اور یہ ہمارا ہی مدرسہ نہیں بلکہ جتنے بھی مدرسے اس وقت میں جاری ہیں, دارالعلوم دیوبند ہو, مظاہرالعلوم سہارنپور ہو, تمام کے تمام مدارس دراصل یہ ڈونیشن ہی کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. جب ڈونیشن کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, ایک آدمی ڈونیشن لا کے دے تو ظاہر بات ہے یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں. اب زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ جو آدمی ہم نے دیا ہے وہ صحیح تھا یا کہ نہیں تھا, یہ اصل بات ہے. ورنہ ڈونیشن لینا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کو اور لوگ اداروں کو سب جگہ پر آپ جا کر دیکھیے, لاکھوں کروڑوں دینے والے دے رہے ہیں. کیا ڈونیشن لینے کے بعد آپ نے اس کمپنی کو پروموٹ کیا تھا, کیا آئی ایم اے کو پروموٹ کیا تھا؟ ایک کے بعد ایک, نہیں تو ادھوری رہ جائے گی بات. تو ڈونیشن کی بنیاد پہ مدارس چل رہے ہیں, ہم بھی ڈونیشن دینے پر لے لیے, اور لینے کے لیے ہم ان کے پاس کبھی نہیں گئے. ہوا یہ تھا
کہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ تھا کہ ہمیں یہ پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے تقریباً 100 آدمیوں کو دعوت دی، شہر کے اور باہر علاقوں سے بھی جو متعلقین تھے ان کو ہم نے دعوت دی کہ ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے جو ہے ہم تعاون چاہتے ہیں، آپ حضرات تشریف لائیں۔ چنانچہ ایک میٹنگ کی گئی اور سامنے جو حال آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کے اندر میٹنگ ہوئی تھی۔ وہاں پر ہم نے ان لوگوں کو بٹھایا تھا اور ہم نے جو بات رکھنی تھی وہ رکھی۔ تو یہ شخص بھی آئے ہوئے تھے جن کا نام منصور خان ہے۔ اس سے پہلے تک آپ کی کوئی تعلقات نہیں تھے ان کے ساتھ؟ نہیں، تعلقات بالکل واجبی، یعنی رسمی طور پر جان پہچان تھی اتنا ہی۔ تو وہ آئے تو ہم نے جب اعلان کیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو بھی پروجیکٹ ہے میں پورا کرتا ہوں۔ حالانکہ اس وقت اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم بھی اس میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا دوسرا کچھ پروجیکٹ ہوگا تو آپ لے لیجئے، میں اس وقت چاہ رہا ہوں کہ میں کروں۔ تو یہ بات جب سامنے آئی تو جو بھی ہمارے متعلقین موجود تھے، ٹرسٹی حضرات موجود تھے، اساتذہ موجود تھے اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا بہت اچھا، تو اس کو بات قبول کر لیا گیا، کام شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ اٹھا کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے اپنی جانکاری کے لیے لوگوں کو بھیجا جو مفتی حضرات تھے تحقیقات کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جو بتایا کہ وہ جو طریقہ کار ہے ان کا اس میں کوئی شرعی خرابی اور خامی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بعض مسائل سے اٹھنے سے بعض علماء کی طرف سے ہم نے جو جانچ کرنا تھا وہ کر کے ہم نے سمجھا کہ یہ صحیح ہے۔ اب باقی وہ آدمی دھوکہ دے گا یا کسی سے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے نہ ہمارے علم ہے نہ کسی کے علم ہے، وہ تو بات کا قصہ ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہمارے اوپر کیس داخل کیا گیا۔ ایک تو ڈونیشن کی بات جو مدرسے کی تعمیر کے لیے ہوئی، دوسرا ڈونیشن ان کا ایک دیوبند میں زمین خریدنے کے سلسلے میں ہوا۔ اس میں لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہو کہ وہ میری ذات کے لیے ہے۔ میں آپ کو یہاں ضمنی طور سے بتا دوں، ذاتی طور سے لینے کا میرا جہاں تک مسئلہ ہے، الحمدللہ آج بھی پورے انڈیا میں گھومتا ہوں، باہر ملکوں کو بھی جاتا ہوں، لیکن میرے جانے آنے کے ٹکٹ کے علاوہ میں کوئی پیسہ اپنے لیے نہیں لیتا، تحفے میں بھی نہیں لیتا۔ میں لینے کے لیے مجھے اتنی چانسیں ہیں کہ جو ہے لوں تو میں پتہ نہیں کتنا کروڑ پتی بنوں، لیکن میں نہیں لیتا کہیں بھی۔ تو لینا ہو تو وہاں لے سکتا تھا، اور اس آدمی سے لینے کی کیا بات ہے۔ تو وہ جو زمین لی گئی وہ بھی میرے لیے قطعاً نہیں تھی، وہ بھی مدرسے ہی کے لیے کہ وہاں پر ایک کچھ بنا کر وہ دیں گے اور اس کے اندر کچھ کتب خانہ اور کچھ ٹرانسلیشن کے شعبے قائم کر کے اس کی آمدنی جو ہوگی وہ ہمارے مدرسے کو دی جائے گی، اس کے لیے جو ہے وہ جگہ خریدی گئی تھی، اور اس کی پوری تفصیل ہماری منٹ بک کے اندر لکھی ہوئی ہے، تمام ٹرسٹی حضرات کے دستخطوں کے ساتھ میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے نام پہ کیوں لیا وہ؟ ہاں، یہ ہے کہ نام میرا اس لیے لے لیا کہ وہاں لینے کے وقت میں کوئی اور تھے نہیں، میں گیا ہوا تھا، ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں زمین بات چیت کی گئی ہے، اس وقت پھر اس کو قبضے میں کر لیا جائے، لے لیا جائے، یہ ہو گئی، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے ہماری منٹ بک کے اندر، پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ صرف نام پہ لیا گیا ہے، نام پہ لینے کے بعد میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ میری کوئی یہ ہے کہ یہ میرے لیے ہے، تو ہم نے خود لکھوایا ہے اور لکھی ہوئی موجود ہے، سارے ٹرسٹی حضرات کے علم ہے۔ تو ایک طرح سے آپ نے لوٹا دیا اس کو؟ ہاں بالکل۔ لیکن یہ ڈونیشن کا معاملہ کیا ہے؟ کتنے کروڑ تھے؟ لوگ بولتے ہیں 21 کروڑ، کوئی 22 کروڑ۔ ہاں، یہ 11 کروڑ 20 لاکھ اتنا ہی دیا گیا ہے، اور اس کی پوری تفصیلات جو ہے اندراج موجود ہے، اور پھر ہم نے اس کا جو ہے IT کرایا ہوا ہے، اس کے اندر موجود ہے، سب پورا حساب کتاب صاف ہے، اور یہ سب کچھ پیش بھی کر دیا گیا ہے جہاں پیش کرنا چاہیے۔ تو ابھی کیس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا آپ کو بار بار ہیئرنگ کے لیے جانا پڑتا ہے، یا آنے والے دنوں میں کیس کی کیا صورتحال ہے؟ مجھے تو جو ہے ایک بار جانا پڑا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے اس سلسلے میں یہ کہا کہ ہمارا آدمی جو آئے گا یعنی لائر، وہ گفتگو کرے گا، جو بھی انہی کے ذریعے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ چل رہا ہے، اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ وقت پر وقت دیتے رہتے ہیں، اور یہ آگے بڑھتا رہتا ہے، تو وہ تو چل رہا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کچھ لوگوں کا کہ حضرت جب چونکہ صحیح غلط دوسری بات، کیونکہ معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے، جب تک کورٹ سے راحت نہیں مل جاتی تو بحیثیت ایک امیر شریعت یا پھر مجلس شورا کے
मजलिस इमारत के रुकन कोर्ट को जाना पड़ेगा तो हंगामा हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में क्या उन्हें बनना चाहिए था? एक सवाल या निशान बहुत सारे लोगों ने लगाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सवाल असल में मेरे से करने का नहीं है, ये मजलिस शूरा से करने का है। इससे कि जिन लोगों ने इंतखाब करने का सोचा या इस सिलसिले में पेशकदमी की है, उनसे सवाल किया जा सकता है। आप ज़रूर उनसे ये सवाल करें, कोई मजलिस शूरा जो मौजूद है, कोई उसकी मीटिंग हो और उसके अंदर ये सवाल आप उठाएं, वही इसका जवाब सही तौर पर दे सकते हैं। अच्छा, ये इंटरव्यू जो IMA के इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही गौर से सुन रहे होंगे। उनका ये सवाल है कि जो डोनेशन आपने लिया था, शुरुआत में खबर आ रही थी कि आपने कोर्ट में कह दिया कि हम लौटा देंगे, तो ये खबर कहाँ तक सही है कि आप वाकई लौटा देंगे या क्या इसकी सूरत है? हमने ये तो नहीं कहा कि लौटा देंगे, इससे कि डोनेशन लिया गया था। लेकिन अगर क़ानून कहता है, हमारी ये बात है, अगर क़ानून कहता है तो फिर ज़ाहिर है कि क़ानूनी एतबार से हमको लौटाना पड़ेगा, तो उस वक्त में लौटाएंगे। मदरसे की रकम अगर क़ानूनी तौर से लौटाने की बात होगी तो लौटाना पड़ेगा, और इस सूरत में हम उम्मत ही से इस सिलसिले में ताउन चाहेंगे, क्योंकि ये तो एक इदारा है, मिली इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल से खिदमत करता आ रहा है। हज़ारों हज़ार तलबा अब तक पढ़कर फारिग हो चुके हैं, और पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का फैज़ जारी है। लेकिन हमारा कहना ये है कि क़ानूनी एतबार से लौटाने की बात डोनेशन के सिलसिले में ये जो है सही नहीं लगती हमें। इसे कि डोनेशन ही पे मदार है, मदारिस का भी और लोगों का और बहुत सारी चीज़ों का, तो उसको लौटाने की क़ानूनी कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई। तो हमारा कहना है कि अगर क़ानून कहता है, क़ानून की रूह से होता है तो हम लौटाएंगे। आज भी हमारी यही बात है। तो एक सवाल मेरा बीच में रह गया था, आपने रोका था उसे, कि क्या कभी आपने IMA कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश की? मेंबर से, मस्जिद से, अपने चाहने वालों में कभी आपने कहा कि मंसूर खान ईमानदार है, कंपनी चलेगी, 100% सही है, हलाल है, इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरह के कोई जुमले आपके निकले थे? बहुत सारे उलमा ने इसमें प्रमोट करने की कोशिश की थी। मेरी तरफ से इस सिलसिले में कोई बयान, न मस्जिद में न मस्जिद के बाहर, कहीं भी कोई बयान नहीं दिखाया जा सकता। मेरी कोई तहरीर भी उनकी तायीद के लिए मैंने लिखी हो, उसको प्रमोट करने के लिए मैंने लिखी हो, ऐसी कोई तहरीर भी मेरी नहीं दिखा सकते। मैंने एक रिसाला लिखा था जिसमें IMA के बारे में मेरा नज़रिया, ये सुनमन से, उसमें मैंने लिखा कि मैं जो तहक़ीक़ अपनी किया, मालूमात किया, तो उसके हिसाब से ये कारोबार शरअन हलाल है, शरीयत तौर से हलाल है। बाकी मैं किसी को इसमें जाने की तरग़ीब और उसके अंदर लगाने की तरग़ीब दिया हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि उस मेरी किताब के अंदर ये जुमले मौजूद हैं कि मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि हलाल है, जायज़ है। बाकी ये आदमी भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा, कुछ धोखा दे देगा, मैं इसकी कोई गारंटी किसी को भी नहीं दे सकता। और जो लोग भी इसके अंदर लगाना चाहते हैं वो अज़ ख़ुद जाएँ, तहक़ीक़ करें, उनको इत्मीनान हो तो लगाएँ। ये मेरी किताब के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं भी दिखा सकता हूँ आपको। वो किताब अभी मौजूद है? मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अभी चाहे तो भी दिखाया जा सकता है। अच्छा, जो डोनेशन लिया गया था उन पैसों से क्या बनाया गया? इसमें क्या ये जो इदारा है ये पूरी गई जो भी यहाँ है, पहले तो ये आप समझ लें कि हमारा इदारा कोई आज का इदारा नहीं है और IMA ही की बुनियाद पे क़ायम नहीं हुआ है। हमारा इदारा 42 साल पहले क़ायम हुआ है, 42 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। शहर के अंदर शुरू हुआ था, छोटी सी जगह में शुरू हुआ, फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते रहे, वहाँ भी एक इमारत बनाई गई, फिर वहाँ छोटी पढ़ने की बुनियाद पर हमने उसे स्कूल में तब्दील कर दिया है। अब वहाँ पर स्कूल है और 10th तक स्कूल का निज़ाम चल रहा है। अब फिर यहाँ हमने आकर यहाँ जो शुरू किया तो शेड मौजूद थे, शेडों के अंदर तालीम हो रही थी और वो भी कई सालों तक सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद इधर की तामीर जो पीछे आप देख रहे हैं ये हुई, और ये सामने जो देख रहे हैं ये हुई। ये सब तामीरात होने के बाद ये आखिर में इधर की जो तामीर है, सिर्फ वही तामीर उस रकम से की गई है जो
IMA کی طرف سے دی گئی، منصور خان کی طرف سے دی گئی۔ اچھا، آپ کا جو کہ کام جو ہے لکھنا پڑھنا اور دینی کام میں ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، 200 کتابیں آپ نے لکھی ہے، مذہبی کتابیں الگ الگ زبانوں میں، تو IMA کے معاملے سے جڑنے کے بعد، IMA کے کنٹروورسی سے جڑنے کے بعد، IMA کے اونر منصور خان کے فرار ہونے کے بعد آپ کے کام کتنا متاثر ہوا آپ کا؟ الحمدللہ میرا کام میں کوئی فرق نہیں پڑا اور مسلسل اپنا کام الحمدللہ جاری ہے، اور لکھنے کا ہو، پڑھنے کا ہو، تصنیف تالیف کا ہو، بیانات کا ہو، اس میں میرے سے کوئی اس سلسلے میں خلل واقع نہیں ہوا الحمدللہ۔ آخری ایک سوال آپ سے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کہاں سے ہیں؟ کیا آپ کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں بالکل کرناٹک کیا بلکہ بنگلور کا ہوں۔ بنگلور کے اندر ایک قدیم محلہ ہے جس کا نام ہے بیدواڑی، اسی محلے کا ہوں۔ میرے دادا نانا سب وہیں کے ہیں۔ یہ بیت برادری کے نام سے ایک برادری بہت طویل زمانے سے آباد ہے، اسی کے نام سے پورا محلہ ہے۔ وہ سب آپس میں رشتہ دار بھی ہیں ایک دوسرے کے۔ مسجد جو ہے وہ بھی اسی بیت برادری سے تعلق رکھتی ہے، تو میں خالی سے ہی کہوں۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ حال ہی میں مجلس امارت شریعہ کا ایک سرکولر آیا تھا جس میں وندے ماترم کے تعلق سے آپ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، یعنی کہ اسے جو ضروری قرار دیا گیا اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ نہیں، اصل میں وندے ماترم کا جو گانا ہے جسے بھارت کا ترانہ قرار دیا جا رہا ہے، وہ لوگ اپنے طور سے پڑھیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق پڑھیں، تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اسے مسلمانوں پر تھوپنے کی جو کوشش ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، ہم اس کے مخالف ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے کو ہم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسے کہ اس کے اندر جو جملے ہیں وندے ماترم، سب سے پہلے ہی ہے جس کے اندر وطن کو ماں اور پھر ماں کو پرستش کرنے، پوجا کرنے کی بات کہی گئی ہے، تو ماں کی بھی ہمارے ہاں پوجا نہیں ہے، نبی کی بھی پوجا نہیں ہے، کسی بھی چیز کی پوجا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت، حتیٰ کہ پیغمبر بھی ہو اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، ان کی پرستش کرنا جائز نہیں، قطعی حرام ہے اور شرک ہے ہمارے پاس۔ تو یہ جو ہے اسلامی نقطہ نظر ایسا ہے، بالکل کھلا ہوا ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اسلام ایک توحید والا مسلک ہے، اور اس کے اندر شرک کو کوئی بھی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ایسے الفاظ کے ساتھ جو ترانہ بنایا گیا ہے، اس ترانے کو مسلمانوں پر لاگو کرنا، یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، مسلک کے خلاف ہے، اور پھر عقیدے و مسلک کے خلاف ہونے کے علاوہ یہ ہمارے اس قانون کے اعتبار سے بھی غلط ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک قانون تھوپا جائے، ایسی بات لاگو کی جائے جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو۔ یہاں کا جب کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہمیں اپنی رائے، اپنے مسلک، اپنے ریلیجن کے اوپر عمل کرنے اور اپنے نظریات پر قائم رہنے، اس کی پوری آزادی گئی ہے۔ اس آزادی کے خلاف یہ ہمارے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس میں مسلم اداروں اور جہاں مسلمان بچے زیر تعلیم ہیں ان کو اس سے ہر صورت میں مستثنی رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آگے بھی ہم لوگ آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے، کچھ سوالات رہیں گے تو پوچھتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو یہ تھے مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی صاحب، جنہیں شیروانی بھی کہا جاتا ہے۔ شیروانی ان کا تخلص ہے، شروعات میں نے کہا تھا، لیکن اس کا ایک شیروانی کے تعلق سے ایک رہ گیا۔ سر، شیروانی کیا ہے؟ یہ جو ہے ایک خاندان کا نام ہے۔ شیخ بیت کے نام سے ایک صاحب گزرے ہیں، یہ افغانستان کا خاندان ہے۔ یہ افغان خاندان میں شیخ بیت کے نام سے جو گزرے، ان کی 3 اولاد تھی، ایک شیروانی، ایک لودھی اور ایک سوری۔ یہ شیر شاہ سوری جو ہیں وہ اسی خاندان کے ہیں۔ یہ تینوں ایک کی اولاد، انہی سے جو خاندان چلے ہیں انہی کے اندر یہ ہمارا خاندان بھی آتا ہے۔ یہ ہمارے بیت برادری کے اندر 2 خاندان ہیں، ایک لودھی خاندان بھی اس کے اندر شامل ہے اور ایک شیروانی خاندان اس کے اندر شامل ہے۔ تو اسے ہم وہ
शेरवानी आज भी इस्तेमाल करते हैं शेरवानी? हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो ये थे मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब, जो कि कई सवालों के जवाब दिए उन्होंने, जो कि कई लोगों के सवालात थे। हमसे कहा गया था कि इस सवाल को कमेंट के ज़रिए भी पूछा गया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि IMA के ताल्लुक़ से पूछा जाए, क्या है इस ताल्लुक़ से, क्या तफसीली जानकारी हासिल की जा सके। हमने बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारे सवालात के जवाब मिले। बहरहाल जो मजलिस इमारत शरिया है, उस ताल्लुक़ से भी हमने काफ़ी पूछने की कोशिश की कि किस तरह से अमीर शरीयत का इंतखाब होता है। आगे भी हम पूछते रहेंगे। बहुत सारे सवालात अब भी बाकी हैं। आने वाले दिनों में अगले इंटरव्यू में और भी सवालात लेकर मुफ्ती साहब के सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।